अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की एक वजह वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी हैं। शेख साहब पाकिस्तानी सियासत की 3 दहाइयों से जायद अरसे के सबसे मोतबर रावी और सीनियर प्लेयर हैं, इसलिए उनकी बात ना सिर्फ वजन रखती है बल्कि असर भी रखती है। पिछले 4 दिन से उनके बयानात ने ना सिर्फ एक हाइप क्रिएट की है बल्कि तनाज़ात को जन्म भी दिया है। उनके नवाज शरीफ से 10 सवालात हों या फिर राना सनाउल्लाह के उनसे 10 सवालात, आज भी सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब। कोशिश करेंगे कि उनसे हम अपने सवालात में मौजूदा और आइंदा का सियासी मंजरनामा समझ सकें। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ना इस्तीफा देगी, ना धरना देगी, ना एहतजाज करेगी। सवाल यह है कि ये आपकी पेश गोई है या फिर कोई इंफॉर्मेशन, या फिर आप ये समझते हैं कि अपोजिशन की जानिब से किसी जगह कोई यकीन दहानी करवा दी गई है कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये इस्तीफे नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। नून का शौक है तो वो पूरा कर ले, कितने लोग देंगे ये आपको पता चल जाएगा। मतलब आप जिस यकीन से कह रहे हैं, वहीं आज आपने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वहीं सियासी पनाह लेंगे। आपके बिल में उनका जाना भी एक तनाज़ा था, कुछ अर्सा पहले इस मुतालिक भी बयानात रहे। ये भी एक कहानी है वो कैसे चले गए, मगर चले गए थे, ना जाते भी ये कहा गया कि नहीं जाएंगे। मुमकिन है शेख साहब आने वाले दिनों में कोई ऐसा माहौल बन जाए कि वो वापस आ जाएं, तो जैसे जाने के लिए माहौल बना, क्या उनके आने के लिए भी माहौल बन सकता है? अल्लाह करे माहौल आने का बन जाए, वो आएँ और अपने केसों की सज़ा भुगतें। बाकी जो ये सोचे बैठे हैं कि ये हुकूमत कहीं जा रही है, वो भूल जाएं। और ये जो सोचे बैठे हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में जो एक लोग पकड़े गए हैं बाराकऊ से शिया सुन्नी फसाद कराने वाले, कि ये शिया सुन्नी फसादात जो हैं इस मुल्क को या इस हुकूमत को कमज़ोर करेंगे, कभी कमज़ोर नहीं करेंगे। और जो शख्स इस मुल्क में फ़िरका वारियत फसाएगा, सारी कौम उस पर लान तान भेजेगी और सारी कौम चाहेगी कि उसे जेलों में ठोंस दिया जाए। बाकी आना, ये तकरीर आने वाली तो उसने नहीं की अभी तक। वो पहली दफ़ा 1 साल बाद उसको पता लग गया कि मुझे एनआरओ नहीं मिल रहा। अगर उसे एनआरओ मिलने का ज़रा भी चांस होता तो अभी वो साल तक और तकरीर ना करता। उसको पता लग गया कि इमरान खान ने एनआरओ का सफ़ा फाड़ दिया और उसने या लंदन रहना है या आके जेल जाना है, इसलिए उन्होंने तकरीर की है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क के अदारों में पहले भी डॉन लीग्स पे उसने इल्ज़ाम लगाए, बाद में भी इल्ज़ाम लगाए और अब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो खुद पाक फौज के अदारों की पैदावार हैं। इस मुल्क में ना वो स्टूडेंट लीडर थे, ना वो काउंसलर थे। उन्होंने पैराशूट से एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्ट्री उनको मिली, जनरल जुलानी की तोफैल और ज़ियाउल हक के जूतों में पल कर वो जवान हुए। उसके पंगूड़े की चूसनी में उसने दूध पिया और इस मुल्क की सियासत में वो आकर विराजमान हो गए। ना उनका सियासी बैकग्राउंड था, ना उनकी सियासी जिद्दोजहद थी। इसीलिए कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं है जिससे उन्होंने टक्कर नहीं ली अपने दौर में। हर आर्मी चीफ से टक्कर ली क्योंकि उनका एजेंडा ये था। शेख साहब, आप बड़े सीजन्ड सियासतदान हैं, आपने इस मुल्क की दहाइयों की सियासत देखी है। हमारी सियासत में मजहब या फिर ये इस तरह से इदारों को भी बीच में घसीट लेना, ये बहुत ज्यादा होता रहा है। अभी हालिया दिनों में भी सब हो रहा है। एक तरफ आप 8 अक्टूबर का जिक्र करते हो, अपोजिशन को इल्जाम दे रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, फिर आप भारत का जिक्र कर रहे हैं। ये वही पुरानी सियासत है जो पहले भी होती रही। सिर्फ फजल रहमान को, अपोजिशन को इसमें मैं इल्जाम नहीं। अच्छा, आप सिर्फ मौलाना साहब पर कह रहे हैं ये बात। शेख साहब, अभी इमरान खान साहब जो माजी में सियासत कर रहे थे, वो भी फौज के किरदार को नाकिद रहे हैं कि सियासत में नहीं होना चाहिए, शदीद तरीन नाकिद थे। उनकी सोच तब्दील हो चुकी है। एक तो आप उनकी सोच की तब्दीली को कैसे कमेंट करेंगे, और अगर मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब की सोच तब्दील हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर, क्या सिस्टम में उनकी स्पेस बन सकती है? आपकी सियासी तजिया क्या कहता है इस पर? देखें, ये डॉन लीग से शुरू हुए और ये 16 तारीख की जो इन्होंने प्राण लीग बनाई है, ये जो प्राण लीग लंदन से बनाई है और इन्होंने पथराव किया है नैब के दफ्तर में, ये सारे फैसले वहीं से हुए हैं, पुरतशद्दद सियासत के। हम जब जवान थे तो कई दफ़ा ऐसे होते थे पथराव शथराव होता था, लाठी चार्ज होता था, टीयर गैस चलती थी। हम कहते थे जनाब हम पुरअमन थे, हमारी तरफ से कोई पत्थर नहीं मारा गया। ये तो सारे कैमरों ने, 28 कैमरों ने दिखाया लाहौर के कि पत्थर आ रहे हैं डाले गाड़ियों में।
اور بعد میں انہوں نے ان کے مالکوں سے کوشش کی کہ یہ ڈالے نہ دکھائے جائیں پتھروں کے. انہوں نے کہا ایک چینل نے دکھا دیے, اب ہم اس کو روک نہیں سکتے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ پتھروں کے لاہور سے جو ڈالے آئے ہیں رائیونڈ سے, اس کو نہ دکھایا جائے. مالکوں سے پرسنل ریکویسٹ کی, لیکن جس وقت تک یہ ریکویسٹ کی گئی اس وقت تک یہ ڈالے چل چکے تھے. یہ ہنگامہ آرائی پہ تلے ہوئے لوگ ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا. ان کے کہنے پہ لوگ باہر نہیں نکلے, ان کے کہنے پہ مذہبی تصادم نہیں ہوا, ان کے کہنے پہ مذہبی تفرقہ بازی نہیں ہوئی, ان کے کہنے پہ کوئی لوگ ایک دھرنا دیا فضل الرحمان نے, یہ سارے لوگ اس دھرنے میں شامل ہوئے لیکن اس دھرنے میں بیٹھے نہیں. انہوں نے اپنے تائیں پوری کوشش کی کہ وہ دھرنا جو ہے کسی لڑائی جھگڑے میں چینج ہو, لیکن فضل الرحمان سمجھدار تھا, وہ چلا گیا. حالانکہ میرے سوچ سے 2 دن زیادہ وہ وہاں ٹھہرا. جو میری سوچ تھی میں نے کہہ دیا تھا 2 دن پہلے کہ یہ چلے جائیں گے. اب جب انہوں نے عدم اعتماد کی میٹنگ میں بات کی تو فضل الرحمان صاحب نے انہیں کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھ لیا ہے, ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے, ہم نے اسپیکر کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے, ہم نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے. ہمارے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. فیٹف میں 38 آدمی کم تھے, بعد میں 34 رہ گئے. فضل الرحمان نے کہا کسی نے اپنے آدمیوں کو نکالا ہے, اور اب تو 38 کم تھے, شاید پھر 48 کم ہو جائیں. تو انہوں نے عدم اعتماد کو اپنے ایجنڈے سے نکالا. اب یہ جلسے کریں گے, جس دن یہ جلسہ کریں گے اگلے ہفتے میں بھی جلسہ کروں گا. کہ جلسہ تو ٹی وی پہ ہو رہا ہے جی, دیکھیں جلسہ تو ٹی وی پہ ہے, اور ٹی وی پہ مجھ سے بڑا کسی جلسہ نہیں ہے. سب سے بڑا جلسہ اور جلوس میرا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. تو اگر ٹی وی پہ ہی لوگوں نے دیکھنا ہے تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا حضور. پیسوں کے بغیر میں اتنا ہی بڑا جلسہ کروں گا جتنا بڑا یہ کریں گے. شیخ صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی بھی اب پھر یہی ہوگی, سٹریٹ پالیٹکس جو اپوزیشن کرے گی. مگر جو آپ نے مولانا صاحب کے جانے کی بات کی ہے, آپ کے بل میں ہوگا, یہ گزشتہ ہفتے میں حیدری صاحب نے بتایا کہ کیا یقین دہانیوں کے ساتھ وہ اٹھے تھے, کیا ملاقات ہوئی تھی اور کیا بتایا گیا تھا. تو پھر تو وہ یقین دہانی کے بعد ہی وہاں سے اٹھے تھے. کہا گیا تھا مارچ جون تک کا کچھ وقت دیا گیا تھا. مولانا کسی نے نہیں کرائی. اس کو کس نے یقین دہانی کرائی؟ فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں. وہ تو کہہ رہے ہیں پرویز الہی نے مجھے کرائی تھی, شجاعت نے مجھے کرائی تھی. پرویز شجاعت نے کہا ہم نے کوئی نہیں کرائی. دیکھیں نا, میں نے اتنا طوفان کھڑا ہو گیا جو میری سیاست میں کبھی کھڑا نہیں ہوا. میں تو ملاقاتوں کی بات نہیں کرنا چاہتا اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہ بات کروں. 8 دن سے میں ٹی وی پہ پھنسا ہوا ہوں. دیکھیں کسی کا چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا کوئی گناہ ہے جی؟ کسی کا فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا گناہ ہے جی؟ کسی کا جی جنرل عرفان سے ملنا گناہ ہے جی؟ کسی کا ڈی جی ایم آئی سے ملنا گناہ ہے؟ بھائی فخر کی بات ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہم اس سے ملتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہم جو بھی سول حکومت ہوگی اس کے متحد ہیں. یہی بات میں نے کی ہے. ایک طوفان کھڑا ہو گیا جی. جس طرف جاتا ہوں میں تو اتر نہیں سکتا کسی. شیخ صاحب یہ دیکھیں, یہ کریڈٹ آپ کا ہے. کیمرے ہیں. شیخ صاحب یہ کریڈٹ آپ کا ہے کہ جو کام آپ نے کھول دیا ہے یا ملاقاتوں سے متعلق بتا دیا ہے, اب یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے, ہر چیز پر بات ہو رہی ہے. جہاں نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے لیے حکم نامہ بھیج دیا ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی بغیر بتائے اور کس موضوع پر ہونے جا رہی ہیں, وہیں آپ کے بھی شاید علم میں آ چکا ہو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بھی جو اب تک رپورٹ ہو رہا ہے, کابینہ ارکان بیوروکریٹس پر عسکری اداروں کے ساتھ براہ راست ملاقات اور میٹنگز کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو پھر آپ تو اب اس پابندی کے نیچے ہیں, تو کس طرح سے ملاقاتیں ہوں گی؟ گیٹ نمبر 4 کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ آج کل موبائل ٹیلی فون ہے, سمارٹ ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ایسا کوئی نیا سسٹم آ گیا ہے کہ جس میں کیا باتیں. ملاقاتیں تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کی علامت ہے, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کی علامت ہے, ایک بہتر فضا کی علامت ہے. اب تو فون ایسے آئے ہیں کہ بندے کی تصویر بھی آ جاتی ہے جس سے بات کرو, ہونٹ بھی ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سر پھر لیک ہو جائے گا نا شیخ صاحب, آپ خود کہہ رہے ہیں ٹیلی فون ڈیٹا سامنے آ جائے گا, تو سر پھر لیک ہو جائے گا. آپ کے وزیر اعظم صاحب پابندی لگا رہے ہیں ان ملاقاتوں پر, ان باتوں پر.
کب لگائی مجھے نہیں پتا لگا. سر یہ آج ہی کی خبر ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے کوئی رابطے نہیں ہوں گے, اور یہ خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رولز آف بزنس کے منافی ہے. 1973 کے رولز آف بزنس سیکشن 8 اور 56 کا اس کے اندر تذکرہ ہے, اور منع کر دیا گیا ہے کابینہ ارکان کو, بیوروکریٹس کو, کہ وہ کسی بھی طرح عسکری اداروں کے افسران سے کوئی براہ راست نہ ملاقاتیں کریں گے اور نہ کوئی میٹنگز کریں گے علم میں ان کے آئے بغیر. چلیں جی ان کے علم میں لا کے کر لیں گے, آگے سے ان کے علم میں لائیں گے جی ملنے جا رہے ہیں, اس میں کیا آ رہا ہے. سو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہ سب کو پھر بتائیں گے کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. ظاہر بات ہے وزیر اعظم تک آئے گی تو سب تک آ جائے گی. بھئی اس میں کیا, کچھ بھی نہیں سر. وزیر اعظم تک آئے گی, وزیر اعظم اپنے تک ہی رکھے گا نا, وہ شام کو 9 بجے کی خبروں میں تو نہیں بیان کرے گا. یہ ساری فضول میں اتنا پریشان ہوں. کل میں کراچی ایئرپورٹ اترا ہوں تو کیمروں کی بھرمار تھی, پولیس وہاں آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے یار, آپ مجھے بتائیں کیا بات ہوئی ہے. اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا گیا. کل میں کراچی ایئرپورٹ اترا, وہاں ایک دوسرے کو روند رہے تھے کیمرے والے. تو اب میں کل پریس کانفرنس کر کے آؤں گا 1 بجے, کیونکہ وہاں لاٹھی چارج ہو گیا ہے. وہ لاٹھی چارج ہو گیا کہ بھئی وہ وہاں انہوں نے آنے نہیں دیا ایئرپورٹ پہ. تو میں نے کیا بات کی ہے, شیخ صاحب آپ نہیں سمجھ رہے, آپ نے کوئی اتنی بڑی بات کی ہے. آپ دیکھیں پہلے نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت پہ پابندی لگائی, آج وزیر اعظم عمران خان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, آپ لوگ رولز آف بزنس کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ملک کی 2 بڑی جماعتوں کے سربراہان نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بی کیئرفل. یہ ایمبیسڈروں سے بھی نہ ملیں, پھر کسی ایمبیسڈر سے نہ ملیں, وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا ایمبیسڈر ان کو آ کے نہ ملے. چلو میں کہتا ہوں اپنی فوج سے ملنا جرم ہے تو پھر غیر ملکی ایمبیسڈروں سے ملنا بھی جرم ہے. بغیر اجازت کے یہ نہ ملیں. اصل مسئلہ جو ہے وہاں خرابی کا ہے. ملک میں اس وقت کے جو حالات ہیں, وہاں ایسے حالات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی عجیب کیفیت میں ہیں. اب مجھے بتائیں, مجھے اگر لندن سے فون کر رہے ہیں, اور مجھے اگر الجزیرہ والے فون کر رہے ہیں, مجھے اگر انڈین کو میں نے انٹرویو نہیں دیا, مجھے N9 کر رہا ہے, ٹی وی 9 کر رہا ہے, سارے انڈیا کے چینل مجھے فون کر رہے ہیں, میں نہیں دینا چاہتا انٹرویو. مجھ سے زبردستی کون لے سکتا ہے انٹرویو. شیخ صاحب ایک ہی بار کھول دینا سب کچھ, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. شیخ صاحب ایک ہی بار کھول دیں, آپ بھی تو قسط وار دے رہے ہیں. میں قسط وار میں نے کیا دی. ملاقاتوں پر کچھ مزید سوالات بھی شیخ صاحب سے پوچھیں گے مگر اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب ایک سوال اس پوری بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر ہم نون اور شین پہ جاتے ہیں جس کا آپ بہت تذکرہ کر رہے ہیں. ہمارا ادارہ ہے اور ہم سب کے لیے ویسے ہی معتبر ہے, اوپر ہے, جو سب کے لیے ہے, مگر یہ جو ہمارے سیاستدان اس ادارے کو اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب سیاستدان اپنی کمزوری, اپنے پرابلمز کی بات کیوں نہیں کرتے, اداروں کو کیوں متنازع, کیونکہ آپ کی ان حالیہ بیانات کے بعد ایک یہ سوال بھی بہت جگہ پر اس پر بات ہو رہی کہ شاید آپ کے بیانات کی وجہ سے متنازع ہو رہے ہیں معاملات, آپ ادارے کو متنازع کر رہے ہیں. کیوں سیاستدان اپنی ناکامی اور کمزوری کی بات نہیں کر رہے اور ادارے کو بار بار اٹیچ کیا جا رہا ہے؟ کون اٹیک کر رہا ہے, کس نے اٹیک کیا ہے؟ سر اٹیچ کر رہے ہیں مطلب اس کے اوپر بات زیادہ جا رہی ہے. دیکھیں ازل سے لے کے ایوب خان سے لے کے اب تک یہ سارے سیاستدان ملتے آ رہے ہیں. جب IGI میں ایک رفیق باجوہ صاحب تھے, تحریک نہایت اپنی بلندیوں پہ تھی, رفیق باجوہ صاحب نے ملاقات کی اور ان کو پھر انہوں نے جو کوئی صورتحال بات کی, پتہ نہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کیا نوابزادہ نصر اللہ صاحب ضیاء الحق سے نہیں ملا کرتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کیا مذاکرات ملاقات سیاست کا جزء لازمی جزء ہے جی؟ ٹھیک, پھر کیا ہوگا کہ ڈیڈ لاک ہو جائے؟ ملاقات بالآخر سیاستدان کو ملاقات کرنی پڑتی ہے. درست. اب اس ٹاپک کو جانے دیں, چلیں سر آگے چلتے ہیں. دیکھیں نا, میں شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا سیاستدان کو ملاقات کرنی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن سے ملاقات نہیں کرتے, وہ اپنی اس پولیٹیکل سپیس کو چھوڑتے ہیں. یہ جو ابھی اپوزیشن اکٹھ ہو رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن
دراصل اب ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلانے جا رہی ہے. حکومت کہیں نہ کہیں اپنی سپیس چھوڑ کر اور طرح کے معاملات میں اور پینک کرتی ہے جب اپوزیشن کوئی اعلان کرتی ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, پارٹیاں ہیں 3, باقی پارٹیوں کا میں ذکر نہیں کرتا. باقی پارٹیاں 3 بھی ٹی وی میں مجھ سے چھوٹی ہیں, ٹھیک, لوگوں میں مجھ سے بڑی ہیں, ممبرشپ ان کی بڑی زیادہ ہے. میں اب جو پارٹی میرا ٹی وی چینل جو میرا حامی ہو وہ میرا پروگرام سنے, جو میرا حامی نہیں ہے وہ مجھے چھوڑ دے. جو سمجھتا ہے میں ٹھیک بات کرتا ہوں وہ میرا چینل دیکھے, جو سمجھتا ہے میں غلط بات کرتا ہوں وہ میرے پروگرام سے نکل جائے, تاکہ میں اپنی, میری پارٹی تو ٹی وی پہ ہی بن گئی ہے ساری, 11 کروڑ 10 کروڑ 6 کروڑ 12 کروڑ, وہ ان کے تو نواز شریف کا 68 لاکھ کل ریٹنگ ہے. آپ نے طوفان, میں نے کوئی نواز شریف کی تقریر کے خلاف بات کی ہے, نواز شریف نے کوئی تقریروں میں تقریر کی ہے. بگوڑا, پرلے درجے کا بزدل انسان, کورٹ کو عزت نہیں دینی. کورٹ نے ان کا باپ مارا ہے, پیپلز پارٹی کا مارا تھا. ان کو تو کورٹ لے کے آیا, ان کو تو کورٹ ہاتھوں میں اٹھا کے باہر بھیجا اس نے. جس کا باپ مارا ہے وہ کورٹ پہ جا رہے ہیں, جس کا باپ نہیں مارا وہ کورٹ کو عزت نہیں دیتا, نوٹ کو عزت دیتا ہے. سو اگر نوٹ کو عزت دینی ہے تو پھر کورٹ کو بھی عزت دو. باقی پاکستان بہت بڑا ہے, پاکستان بہت بڑا ہے, بلوچستان سے لے کے تورخم سے لے کے جناب علی اور گڈاب تک پاکستان کی اتنی لمبی ٹیریٹری ہے. اب اس میں تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ میں جہاں جاؤں وہاں کیمرے آ جائیں کہ جی وہ آپ نے ملاقاتوں کو, اس میں کیا خبر ہے مجھے بتائیں. ساری قوم کے 10 دن سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے جی. چلیں شیخ صاحب, آپ نون میں سے شین کی بات کرتے ہیں. 2016 سے مسلسل ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں, فارورڈ بلاک, چودھری نثار کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اب ان کے ساتھ لوگ نہیں بچیں گے نون لیگ کے ساتھ, کچھ ایکچولائز نہیں آج تک ہو سکا ہے. اب کیا فورسی کر رہے ہیں, معاملہ کہاں آ کر رک جاتا ہے, یا پھر یہ جو جس شین کی آپ بات کرتے ہیں وہ ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ شین نہیں آتی باہر؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, شہباز شریف بزدل سیاستدان ہے اور اس پارٹی میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں. میں اکیلی ووٹ کا لیڈر ہوں, لیکن میں باہر نکلا کاف لیگ سے. مشرف نے مجھے سیکرٹری جنرل بنایا, چودھریوں نے کہا جی ہمیں آپ سیکرٹری جنرل قبول نہیں ہے, ہم نے مشاہد حسین کو بنانا ہے. میں نے کہا مشاہد حسین آپ کو چھوڑ جائے گا, آپ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں. 3 میں نے میٹنگز ان کے ساتھ کی. انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم مشرف کو بتا رہے ہیں کہ ہم کاف لیگ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن مشاہد حسین ہمارا سیکرٹری جنرل ہوگا. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں 1 سیٹ کی پارٹی بناتا ہوں, پھر میں لوگوں کو بیداری دوں گا. نظریہ جو میرا ہوگا وہ سچ کا نظریہ ہوگا, سچائی پہ مبنی ہوگا. عوامی لیگ بے شک ایک پارٹی کی ہو یا آدھا پارٹی کی ہو, میں اگر کونسلر بھی ہوا تو لوگ انشاءاللہ میری بات سنیں گے. میں اگر ایک معمولی ورکر بھی ہوا تو لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ, کم از کم پنڈی میں تو ایسی بات نہیں ہے میرے ساتھ کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں. اب تو الحمدللہ ٹی وی کی وجہ سے کراچی میں بھی. اب مجھے بات مکمل کر دیں ذرا پلیز مجھے مکمل کر دیں. کیجئے. دیکھیں میں نے جرت کی, میں اکیلا باہر نکل آیا. 4 الیکشن میں نے 3 جو ہیں, کبھی آپ دیکھیں سائیکل پہ لڑا, کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے بلب پہ لڑا, کبھی آپ کا اللہ بھلا کرے قلم دغبات پہ لگا, کبھی گھڑی پہ لڑا. ہر دفعہ نئے نشان پہ لڑا, اللہ نے عزت دی. شہباز شریف اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, یہ کسی قیمت پہ بھی اس کی تقریر نہیں ہے جو نواز شریف نے کی ہے. جس طرح نواز شریف نے ان کو اپنی تقریر کا نہیں بتایا, اس طرح ممکن ہے مریم ٹھیک کہتی ہو کہ شہباز شریف نے بھی اپنی ملاقاتوں کا نہیں بتایا. ممکن ہے. مجھے تو ملاقاتوں سے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. میں ایک باشعور اور ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ملاقاتیں ضروری ہیں بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک. تو اب میں اس پہ کل سے بات نہیں کر رہا, پھر بھی ہر جگہ ٹی وی چینل پہ یہی بات چل رہی ہے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالکل سر, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی قصور نہیں. دوستی اور دشمنی آپ کہتے ہیں نمبر 1 سے کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو پوچھوں, کیونکہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے, کہ نون لیگ میں اگر آپ کو دوستی کرنا ہو تو نون لیگ میں آپ کے لیے نمبر 1 کون ہے؟ اب میں 2 دوست تو نہیں رکھ سکتا نا. شہباز میری پارٹی کا آدمی ہے, دوستی میری عمران خان کے ساتھ ہے. سر میں نے نون لیگ اسپیسیفک سوال کیا نا آپ سے, سر تھوڑا سا ممکنات کا پتہ نہیں نا ہوتا ہے. نون لیگ میں میں چھوڑ چکا ہوں,
السلام علیکم کر دیا۔ مولانا صاحب کو ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سمجھداری کی بات کی، ابھی ان کی وسیع و عریض جائیدادیں اور نیب نے معاملات سارے جو نکالے ہیں، یہ ٹائمنگ کیا پورے معاملے کو مشکوک نہیں کرتی؟ کیا اب جا کر پتہ چلا کہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا، یا جب وہ خود ایک ہارڈ لائن لے رہے ہیں، ایک ہارڈ اپروچ لے رہے ہیں، حکومت اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ان کو لبا لہجہ سخت ہے، تو تب جا کے ان چیزوں کا سامنے آنا؟ دیکھیں، آپ مجھ سے سیاسی سوال کریں، آپ مجھے انٹیریئر منسٹری کے سوال نہ کریں، آپ مجھ سے سیاسی سوال کریں۔ سیاسی صورتحال پر میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر اپنی فوج سے ملنا ممکن نہیں ہے تو پھر غیر ملکی ایمبیسڈروں سے بھی کوئی نہ ملے۔ ٹھیک ہے سر، وزیر اعظم نے ایک دن پہلے، ان ایمبیسڈروں سے بھی کوئی نہ ملے جو اپنے نظریہ جو ہے پاکستان پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سر، وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک روز پہلے ملاقات کی ٹی وی کے نیوز ڈائریکٹرز وغیرہ سے، تو وہاں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی کابینہ کے چند ارکان ایسے ہیں جو کہ اب سنگل وکٹ کھیلتے ہیں اور اپنی ہی گورنمنٹ کی طرف گول پوسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے کون سے لوگ ہیں کابینہ کے اندر؟ مجھے تو یقین ہے میں نہیں ہوں، باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ میں نے کبھی عمران خان کی طرف گول نہیں کیا، گول کیپر کا رول ادا کیا ہے۔ باقی جو گول کرتے ہیں آپ ان کا خود فیصلہ کریں کون گول کرتے ہیں۔ ادھر صحافیوں میں اتنی جرت ہونی چاہیے نا، ان بندوں کا نام بتائیں کہ وہ کون ہے جو گول کر رہے ہیں۔ تو شیخ رشید احمد صاحب نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں کابینہ کے؟ اگر میں جانتا بھی ہوں تو آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میرے کولیگ ہیں، شیخ صاحب آپ نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھ رہی ہیں جو میرے لیے وبال جان پہل جائے۔ کل میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، پرسوں ان کے ساتھ چائے پینی ہے، سوپ پینا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن سننی ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ اس جگہ پر ہیں کہ سب سے الگ ہیں، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا کام، ہر چیز مختلف ہے۔ اب یہ ایکسپیرینس مجھے کہہ رہا ہے نا کہ میں ان کے نام نہ بتاؤں، یہ ایکسپیرینس مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے نام نہ بتاؤں۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن میں کون کمزور کڑی یعنی کہ حکومت کے فائدے کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب پر 10 سوال رکھے ہیں گزشتہ روز۔ سر، یہ جو بے نظیر صاحبہ کے معاملے، مرحومہ کے معاملے اسیسینیشن اور اسامہ بن لادن کے چندے کی وصولی کا معاملہ ہے، آپ تو خود ان کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ رہیں، اس وقت آپ کے علم میں نہیں تھے، آپ کی مشاورت سے معاملات نہیں ہوتے تھے، یا تب آپ مفاہمتی سیاست کر رہے تھے؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک بھی ایسی نہیں کی جس میں میں خود شامل نہیں تھا۔ جس وقت بے نظیر بھٹو شہید کی کریکٹرائزیشن کا یہ پیٹر گیلبرتھ کا ڈاکومنٹ بنا رہے تھے نواز شریف صاحب، مجھے اس نے کہا کہ شیخ رشید تو کوشش کر۔ میں نے کہا سر جی میری انگریزی بڑی کمزور ہے، میری BA میں کمپارٹ تھی۔ حسین حقانی کا لیٹ می ڈو دس۔ حسین حقانی نے جب دستخط کیے تو وہ اتنے زبردست دستخط تھے کہ مجھے نواز شریف نے کہا اس کو دیکھو، تو دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے کہا جی مجھے تو یہی نہیں پتہ لگتا حسین حقانی والے اصلی ہیں یا پیٹر گیلبرتھ والے اصلی ہیں، تو پھر وہ جاری ہو گئے۔ کوئی اور 10 سوالوں میں سے میں پھر کہیں گے تو کل 1 بجے کراچی پریس کلب کراچی میں ریپیٹ کر دوں گا، میں نے کوئی الزام ایسا نہیں لگایا جس میں میں خود ملوث نہیں تھا۔ نہیں شیخ صاحب، پوچھنے کا مطلب سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ بھی، جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تب معاہدہ کر کے، تو آپ کی اوپینین ہمیشہ یہ رہی کہ آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، نواز شریف صاحب نے آپ کو چھوڑا، بٹ پھر جب آپ نے ان کو، پھر اس کا مطلب ہے کبھی اختلاف نہیں کیا ان تمام معاملات پر، آپ ان کے ساتھ رہے ان تمام معاملات کے اندر، اور کوئی نظریاتی میں جتنا اختلاف کرتا تھا جس ملک میں اب میری بھی بات جی پلیز جس ملک میں ہم گئے، سیف الرحمان ہمارے ساتھ تھا، اس ملک کے سربراہ نے کہا کہ وی ہیو گیون یو اے ٹوکن آف لو تھرو سیف الرحمان فار یور الیکشن ایکسپینڈیچر۔ اس نے کہا یس تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا جی کوئی شکریہ کا خط ہی لکھ دینا تھا۔ اس نے کہا بھولے بادشاہ ہو، ایک گلاں کتے لکھ کے دسی دیں۔ تو 10 چیزوں میں کوئی چیز آپ مجھے کہیں، اگر کہیں گے تو میں 10 چیزیں اور 10 دنوں بعد اناؤنس کر دوں گا، پر میں اتنا ٹی وی میں رہنا نہیں چاہتا۔ میں اپنا پروگرام 1 2 3 4 5 6، میری تو صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ میں اینکروں سے زیادہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔
شیخ صاحب میں اصل میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ بدل گئے، نواز شریف صاحب کو چھوڑنے کے بعد آپ کی پولیٹیکل سوچ اور اپروچ بدلی. خیر آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ نے آغاز میں گفتگو میں کہا کہ اگر وہ سڑکوں پر آئے گی اپوزیشن اور نکلے گی تو یہ اسٹریٹجی ہوگی، تو ایک ساؤنڈ کرتا ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی بھی، یا وزیر اعظم عمران خان بھی غالباً سڑکوں کے رخ کریں گے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے بہتر اسٹریٹ پالیٹکس نہیں کوئی جانتا. تو کیا آنے والے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سڑکوں کا رخ نہیں اگر مجھ سے عمران خان پوچھے تو ہمیں کہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سر آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں گے جلسے. نہ ہمیں جلسہ کرنا، میں اپنا کروں گا، میری عوامی مسلم لیگ ہے. دیکھیں میری تعداد اتنی بڑی مذہبی گٹھ جوڑ کی نہیں ہو سکتی. آپ میری ہمت کو داد دیں کہ میں اس شہر میں اکیلا جلسہ کرنے جاؤں گا، ٹرین پہ جاؤں گا. ٹھیک. تو سر ابھی جب یہ ہوا اے پی سی اور نواز شریف صاحب کی تقریر، تو ہمیں ایک پینک نظر آیا وزراء کے اندر، حکومت کے اندر، سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیسے ہینڈل ہو. اگر یہ ساری اپوزیشن سڑکوں پر آ جاتی ہے، ادھر ایک ریلی ادھر ایک جلسہ، اس شہر اس شہر، تو کیا حکومت اس کے وزراء پینک کر جائیں گے، دن رات بیانات دیں گے، یا آپ کول اینڈ کام ہیں کہ کمزور اپوزیشن ہے کچھ نہیں کر سکتی؟ میں کول اینڈ کام ہوں. حکومت ایک ہی ہو سکتا تھا اس دن، اگر یہ ریزائن دے دیتے تو پھر ہمیں یہ الیکشن کروانے سارے کے سارے مشکل ہوتے. پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. فضل الرحمان کی 10 سیٹیں ہیں، سب سے پہلے فضل الرحمان شروع ہونا، پہلے تو ادھر الیکشن کرائیں. 10 قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں ہیں، پہلے ادھر شروع ہوں، وہ الیکشن کرائیں. اور میرا تجزیہ آپ دیکھیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں، میں ایک عام سادہ سمجھ کی بات کر رہا ہوں. جس اسمبلی کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی حرام ہے، اس وقت حلال تھی جب ڈور ٹو ڈور فضل الرحمان صدارت کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے تھے، ایک ایک لاج میں جا رہے تھے، ایک ایک گورنمنٹ ہاسٹل میں جا رہے تھے کہ مجھے ووٹ دو صدارت کے لیے. اس وقت یہ حلال تھی. اب میں دیکھیں نا، سادہ سا سوال ہے کہ جس وقت وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے کہ خدا رسول کے لیے مجھے ووٹ دو، میں مذہبی طاقت ہوں، میں ٹھیک کر دوں گا، اس وقت تو یہ اسمبلی حلال تھی. صحیح. اور یہ اسی طرح انہوں نے اس وقت کیا جب جنیجو کے ساتھ ہوا، کیا نام تھا ہمارے میر صاحب جو بلوچستان سے تھے، جمالی صاحب کے ساتھ. جی جمالی صاحب ایک ووٹ سے جیتے جی، ایک ووٹ سے صرف، اور اس وقت بھی یہ کینڈیڈیٹ تھے. یعنی یہ اقتدار کی بھوک کا ایک ایسا شخص ہے جس کی بھوک مٹے گی نہیں جب تک اس کے پاس پروٹوکول نہیں ہوگا. صحیح. شیخ صاحب آپ عوامی ہیں، عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ رہتا ہے. ابھی جو عوام جس مسئلے سے گزر رہے ہیں، اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں، آٹا، چینی، بجلی کے مسائل، اب دوائیوں والا مسئلہ، مطلب ہے ان کی جیب پر بوجھ بڑھ رہا ہے. ادھر اپوزیشن سڑکوں پر نکلتی ہے، ادھر عوام تنگ بیٹھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کوئی بڑی عوامی تحریک چلا لے گی اگر اسی طرح سے حکومت چلتی رہی اور گورن ہوتی رہی؟ کیا فورسی کر رہے ہیں دسمبر جنوری کے لیے؟ دیکھیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دسمبر جنوری فروری تک سیاست ہوگی. یہ مارچ سے پہلے ہمیں نکالنا چاہیں گے، ہم نہیں نکلیں گے. اور مہنگائی ہے، میں یہ نہیں کہتا مہنگائی نہیں ہے، لیکن جب وہ عمران خان کا موازنہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے کرتے ہیں تو پھر وہ عمران خان کے لیے پازیٹو سوچتے ہیں. اگر عمران خان کا مقابلہ آصف زرداری کی بجائے کسی اور سے ہوتا، نواز شریف کی بجائے کسی اور سے ہوتا، مولوی سے جنازہ تو پڑھائیں گے، ووٹ دیتے وقت سوچتے ہیں. مولوی سے حقیقے کی دعا تو کرائیں گے، نکاح تو پڑھائیں گے، ووٹ دیتے وقت سوچتے ہیں. پارٹیاں دو ہیں، دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نواز شریف اور آصف زرداری کہ وہ عمران خان کو کراس کر سکیں. اس لیے یہ جلسہ کریں گے، 8-10 جلسے 2-3 مہینوں میں کریں گے، 6-7 جلسے کریں گے، اس کے بعد ٹھس ہو جائیں گے. حکومت سر لاسٹ میں بالکل حکومت کے لیے اس پوری اپوزیشن میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے، کون سے نمبرز ایسے یا جماعت یا لیڈر ایسا ہو سکتا ہے جو وہ کڑی بنے گی جو اس محاذرائی کو ختم کر سکتی ہے، جو حکومت کی اپوزیشن کی طرف ہے، یا کون ایسا ہو سکتا ہے جو حکومت کو آسانی دے جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم. پیپلز پارٹی کا مجھے یقین ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گی، کیونکہ اس نے بلاول نے، میرے دل کے جانی نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اگر آپ کو استعفیٰ چاہیے آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں استعفے دیں گے. نہ اس نے آنا، نہ انہوں نے استعفے دینے. مطلب آپ کا ساتھ بلاول بھٹو دیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
میں پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، میں نے کسی شخص کا پیپلز سندھ میں پارٹی سے کی ریزائن لیڈرشپ ہے نہیں نا؟ کریں گے، میں آپ کو سندھ سے انٹرویو دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر ریلوے، سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ موجود۔ اب تک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اس اپوزیشن میں بالکل دم نہیں ہے، یہ نکالنا چاہتے ہیں، مارچ تک نکال نہیں سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب ملاقاتوں کا تذکرہ بہت ہو گیا، لیکن اب وہ چاہتے ہیں ان پر بات چیت ختم ہو جائے۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔